अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर नवजिकल मुनी लक़द नुव्विरुल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तो वही किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 20 सूरतु अल-क़सस उर्दू तर्जुमा और तफसीर। इसके गुज़िश्ता असबाक में हमने आयत नंबर 13 तक पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 14 रुकू नंबर 2 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वाक़या बयान फरमा रहा है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँच चुके थे। पहले पिछले रुकू में आपकी पैदाइश का ज़िक्र, इस रुकू में आपकी जवानी के एक वाक़े का ज़िक्र। और वो क्या था? वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे और भरपूर हो गए तो हमने इसे हिकमत और इल्म अता फरमाया और हम नेकों को ऐसा ही सिला देते हैं। तो इस रुकू में जो वाक़या मुराद है वो 30 साल की उम्र मुराद है, ठीक है। यानी आप 10 साल मदीन रहते हैं इस वाक़े के बाद, और जब मदीन से वापसी होती है आपकी तो तब आप ऐलान नबूवत करते हैं, आपको नबूवत से सरफराज किया जाता है। तो वो उम्र 40 साल थी। 10 साल अगर उसमें से माइनस करें तो ये 30 साल जो है ना 30 साल की उम्र बनती है। और ये वैसे मेरी कैलकुलेशन ही है। और अगर देखा जाए तो जो इंसान मुकम्मल जवानी जिसको बोला जाता है ना बालग अशुद्ध हो, ठीक है, जब एक पुख्ता जवानी होती है ना तो इसकी उम्र भी 30 और 35 साल का ड्यूरेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ जो आपकी उम्र की पुख्तगी मुराद है, ठीक है, वलम्मा बलग अशुद्ध हो, अपनी खूब जवानी को वो पहुँच गए तो मुराद 30 साल की उम्र है। वस्तवा आतैना हुक्म व इल्मा, आपको हिल्म, आपको हिकमत, आपको इल्म अता फरमा दिया गया था। वकदालिक नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम जज़ा देते हैं नेकी करने वाले को। अब जो अगला वाक़या जो शुरू हो रहा है ना आयत नंबर 15 से, उसकी तफसील इस आयत से जुड़ी है, आयत नंबर 14 से। तो आयत नंबर 15 पहले पढ़ते हैं, फिर आयत नंबर 14 पे आते हैं। आयत नंबर 15 पे वदख़ल मदीनता अला हीनी गफ़लतिन मिन अहलिहा फ़वजद फ़ीहा रजुलैनी। और एक दिन मूसा शहर वालों की दोपहर की नींद के वक़्त शहर में दाखिल हुए, ठीक है। अला हीनी गफ़लतिन का मतलब यानी नींद के वक़्त, बेखबरी के आलम में। किसके? मिन अहलिहा, शहर वालों के, शहर के बशिंदों की बेखबरी के आलम में। फ़वजदा फ़ीहा, तो वहाँ पर आपने पाया रजुलैनी, दो मर्दों को, यक़ततिलानी, कि वो आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आयत देखें ना कि हज़रत मूसा दाखिल हुए शहर में उस वक्त जब सब लोग जो हैं वो गफलत में मुब्तला थे, तो आपने वहाँ कुछ आदमियों को पाया। तो इससे मुराद ये नहीं है कि आप फ़िरौन के महल में, शाही महल में परवान चढ़ रहे थे, तो वो आप एक मुकम्मल तौर पर जब नौजवान भर के उभरे तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी थी कि जब शहर में दाखिल होते तो बड़े एहतशाम के साथ दाखिल होते, बड़े जाहो जलाल के साथ लोग आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद होते। ऐसा कहना जो है वो गलत है। इसको इस वाक़े को रिलेट करें। ये जो बाद लोग जो ना उस आयत की गलत तफसीर बयान करते हैं कि मूसा शहर वालों में उस वक़्त दाखिल हुए जब वो बेखबर थे, गफलत में थे और ये वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ, यानी अलैहिज़्बिल्लाह वो इसको किसी और तरह से इंटरप्रेट करते हैं। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ऐसा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आयत नंबर 14 में फ़रमा दिया कि जब आप जवान हुए आपको हिकमत और इल्म अता फ़रमा दिया गया, यानी सूरत हाल से आपको पहले ही आ गई थी। यानी जो मुफस्सिरीन हैं वो ये कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोज़े अव्वल ही से
اپنی والدہ کے پاس رہنے اور ان کی باتیں سننے کا موقع مل گیا تھا۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے تھی، آپ اچھی طرح سے صورتحال سے آگاہ تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی جو فیملی ہے بنی اسرائیل، وہ اپنے جلیل القدر آباء و اجداد میں دیکھتے آئے ہیں کہ منصب نبوت بہت سوں کو عطا ہوا، اور آپ کو بھی اس سے متعلق آگاہی ہو چکی تھی۔ تو جب آپ جوان ہوئے، آپ نے اپنی پختہ عمر اختیار کی نا جب، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ فرعون خود خدا بنا بیٹھا ہے اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا ہے۔ تو آپ کا ذہن جو ہے وہ فرعون کو کبھی بھی خدا تسلیم کرنے کے لیے ایگری نہ ہو سکا، آپ نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا، اور آپ کے اس پرجلال مزاج نے فرعون کو اس کی جو بری حرکات ہیں، یہ ناشائستہ حرکات ہیں جو وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں کو، رعایا کو اپنی پرستش پر مجبور کرتا تھا، اس پر آپ نے ٹوکا۔ جب ظاہر سی بات ہے ایک انسان اپنے اختیارات میں آتا ہے نا، جب آپ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ فرعون کے اگینسٹ ہی تھے، آپ نے فرعون کو ٹوکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قطع تعلقی تک نوبت پہنچی۔ جب ایسی نوبت آ گئی نا تو آپ کو مجرم اور باغی سمجھا جانے لگا، اور ایک دن ایسا ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام قسم کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے روح پوش ہو گئے، اور کسی ضروری کام کے لیے آپ کو ایک دن شہر میں آنا پڑا۔ آپ ایسے وقت میں شہر میں آتے کہ کان و کان کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، اور یہ واقعہ بھی تبھی پیش آیا جب آپ ایسے وقت میں شہر میں واپس آئے جب لوگ آرام کر رہے تھے، اور آرام کر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ دو آدمی ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو وہ جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد مانگی، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ کیا ہوا؟ ترجمہ آپ کے سامنے ہے، تفسیر یہ کہ جب آپ شہر میں داخل ہوئے نا تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، ایک کا تعلق آپ سے ہے، یعنی وہ بنی اسرائیل سے ہے، اور دوسرا قبطی ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق قبط سے ہے۔ میں نے پچھلے رکوع میں اس کو ایلیبوریٹ کر دیا ہے۔ اسرائیلی نے جیسی حضرت موسیٰ کو دیکھا تو وہ مدد کے لیے پکارا، اس نے مدد مانگی کہ میری مدد کیجیے، آپ آگے بڑھے، تو آپ نے اس قبطی کو دست درازی سے منع کیا، کہا کہ تم اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ جب اس نے بات نہ مانی تو آپ نے اس قبطی کو ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ آپ کا اس کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ مکہ اس کو لگا وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور اس کا قصہ وہیں پر تمام ہو گیا، اور اچانک یہ حادثہ رونما ہو گیا۔ اور یقیناً آپ کو بھی روحانی اذیت ہوئی ہوگی اس واقعے کے ہو جانے پر کہ ایک ناحق جان تلف ہو گئی ہے، اور یہ خدشہ بھی پیدا ہو گیا کہ فرعون تو پہلے ہی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، تو اس واقعے کا علم اگر فرعون کو ہوگا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا آپ کے جو جذبات ہیں اور اس وقت جو آپ کی افکار تھیں، اسی کشمکش میں آپ کی جو زبان ہے اس سے یہ جملہ جاری ہوا، ھذا من عمل الشیطان، یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہو گئی، یہ شیطان کا کام ہے، انہ عدو و مضل مبین، بے شک وہ کھلا دشمن اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس قتل میں میرا کوئی ارادہ قطعاً طور پر نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے جو آپ کی نیت تھی وہ بھی صاف تھی، یعنی آپ کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، اسی لیے پھر آپ نے فوراً رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات بھی کی، دعا بھی کی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی اس قتل میں اگرچہ آپ کے ارادہ اور قصد کا کوئی تعلق دخل نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک بے حق جان جو ختم ہو چکی تھی، اس لیے آپ نے بارگاہ الہی میں بخشش و مغفرت کی التجا کی۔ اور یہاں پر کیا مراد ہے کہ آپ نے رب العالمین سے کہا کہ اے رب العالمین تو مجھے بخش دے، تو فغفر لی آپ نے دعا مانگی مجھے بخش دے، فغفر لہ رب العالمین نے اپنے بندے کی التجا کو قبول فرمایا
اور ان کو معافی یعنی بخشش بھی عطا ہو گئی۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات سے 110% میں کہتی ہوں بلا کسی شک و شبہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انٹینشن بالکل بھی نہیں تھی کہ آپ اس قبطی کو قتل کرتے۔ آپ نے اس کو اس وجہ سے مارا کہ وہ مصری جو ہے وہ مطلب بنی اسرائیلی کو وہ مار رہا تھا، آپ کے روکنے پہ بھی جب وہ باز نہ آیا تو آپ نے اس کو گھونسا مارا جس سے وہ ادھر ہی مر گیا۔ لیکن اس واقعے کو دلیل بنا کر بہت سے لوگ علیہ اعوذ باللہ اللہ کے انبیاء پر بہتان لگاتے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کرام پر لگے ہوئے ان داغوں کو دھو کر صاف کر دیا، خواہ وہ داغ ان کے اپنوں نے لگائے ہوئے ہوں یا ان کے دشمنوں نے جان بوجھ کر لگائے ہوں۔ یعنی اس واقعے سے ریلیونٹ نا یہود و نصارہ کی جو کتب ہیں، اگر قرآن کریم نے اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا ہے نا تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قتل آپ سے بلا ارادہ سرزد ہوا، لیکن آپ کے اپنے امتیوں نے جو کتابوں میں اپنی مرضی سے تحریف کی نا، تو اس میں سے بائبل کا ایک مصرع آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں کہ انہوں نے جو اس میں ایڈیشن کیا وہ بھی ذرا سماعت فرما لیجئے کہ آپ کے اپنے امتی اس واقعے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اتنے میں موسیٰ جب بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا نہیں، تو کوئی دوسرا آدمی نہیں، تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ یعنی قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں اور ان تحریف شدہ عبارات کو دیکھیں جو بائبل کی تحریف شدہ عبارات ہیں، تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرام سے بغض رکھی تو سمہاؤ ان کے اپنوں نے بھی، اور دشمنوں نے جو نہ ماننے والے ہیں انہوں نے تو حد درجے کی انتہا کر دی نا۔ تو قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ اپنے نبیوں پر لگائے گئے الزامات کا رد کرتا ہے قرآن، اور اس چیز کو قرآن کریم نے کس قدر احسن انداز سے فرمایا کہ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، اور رب العالمین کی طرف سے بخشش کا اعلان بھی ہو گیا، فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، رب العالمین تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری شریعت میں قتل خطا جو ہے اس کی کیا سزا مقرر ہے، اور قتل عمد کی کیا ہے، قتل خطا کی صورت میں کیا جزیہ دینا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پر جو ہے ایسا کوئی معاملہ ہمیں دیکھنے کو پڑھنے کو نہیں مل رہا۔ تو دیکھیں اس وقت جو ہے وہ اس سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں، صاحب کتاب حضرت موسیٰ ہی پہلے تھے اور تورات کا نزول ابھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تورات کا نزول ابھی اس وقت نہیں ہوا تھا، یعنی خالصتاً جو ذکر ہے وہ ابھی، اب دیکھیں یہ واقعہ پہلے کا ہے اور کتاب کا نزول بعد میں ہوا، اور بائبل جو کہ قدیم نسخہ ہے اس میں انہوں نے کس طرح سے اس واقعے کو خلط ملط کر کے پیش کیا۔ تو اس کے بعد ذکر ہے قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، عرض کی اے میرے رب تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اس کی قسم اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی تو اچانک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی فریاد کر رہا ہے، تو موسیٰ نے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس راز کے افشا ہونے پر اور اپنے گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ فرعون اس بات پر وہ تو آگے بہانے کی تلاش میں ہے، تو میری انٹینشن لاکھ درست صحیح، میری انٹینشن لاکھ یہ کہ میں اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہو گیا، فرعون میری بات نہیں سنے گا۔ تو اس کشمکش میں ایک رات تو گزر جاتی ہے، لیکن دوسرے دن پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی ایک دوسرے شخص سے گتھم گتہ ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا تو فوراً آپ کی طرف وہ جو اسرائیلی ہے وہ مدد کے لیے لپکا اور آپ کو پکارا، آپ فوراً سمجھ گئے کہ لڑاکا یہی شخص ہے، ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ الجھتا ہے، لڑتا ہے۔ چنانچہ آپ نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ انک لغوی مبین، کہ تم ہی ضرور کھلے غوی، حد سے بڑے ہوئے ہو، تم ضرور
کھلے گمراہ ہو۔ تو آپ نے جب اس کو ڈانٹا اور آپ ان کی طرف لپکے تاکہ انہیں چھڑا سکیں اس لڑائی سے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ سمجھا کہ جس طرح مجھے ڈانٹ ابھی بھی پڑی ہے اور موسیٰ اس طرف لپک رہے ہیں تو شاید اب مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس نے فوراً کیا کیا، یا موسیٰ تریدو، یعنی اس نے فوراً سارے کا سارا راز فاش کر دیا، کیا کہتے ہوئے، قال، وہ بولا، یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی مجھے ویسے ہی قتل کر دو جیسے کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین، وہ کہتا ہے کہ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو لوگ کون لڑ رہے تھے؟ یعنی اس میں بھی مفسرین جو ہیں وہ مختلف آراء ہیں۔ قرآن کریم میں جو ہے نا واضح دونوں ٹیمز کا نا یہاں پر اگلے روز جو لڑ رہے ہیں نا ان کا واضح ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے روز جو لڑ رہے تھے نا دو گروپس، اس میں سے بھی ایک بنی اسرائیل کا تھا اور ایک قبطی تھا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دونوں ہی بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے اشخاص تھے، تو قرآن اس کی تردید نہیں کرتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ پہلے دن سے متعلق ہے نا کہ ایک موسیٰ کا گروہ تھا اور ایک دوسرا گروہ، لیکن یہاں پر جو لڑائی ہو رہی تھی اس میں جو دو اشخاص تھے ان کا تعلق دو مختلف گروہوں سے تھا یا ایک ہی گروہ سے دونوں تعلق رکھتے تھے، اس چیز کا ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لڑ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کی طرف بڑھے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہ انک لغوی مبین، تو وہ یہ سمجھا کہ آج اب میری باری آ گئی ہے، تو اس نے فوراً جو ہے وہ راز فاش کر دیا اور سب کے سامنے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ تم ضرور یہ ارادہ رکھتے ہو کہ کل جس طرح تم نے اس کو مارا تھا آج تم مجھے ویسے ہی مارو، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے اس نے سارا کا سارا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام ڈھیل دیا اور یہ الزام ان پر لگایا کہ تم نے علیہ اعوذ باللہ دانستاً قتل کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اب جیسے ہی اس اسرائیلی کی بات سے راز فاش ہو گیا تو فرعون اور اس کی جو پولیس ہے اس کو حکومت کو بھی یہ اطلاع مل چکی تھی کہ جو کل کا قتل ہے، جو مقتول قبطی ہے اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے، تو فوراً فرعون تو آگے اس موقع کی تلاش میں تھا، لہٰذا انہوں نے آپ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص کو پتہ چلا تو وہ دوڑا دوڑا آیا اور حکومت کے اس ارادے سے آپ کو مطلع کر کے کہا کہ آپ یہاں سے جلد نکلنے کی کوشش کیجئے، آپ کو گرفتار کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور دل میں ہر وقت یہ کھٹکا لگا ہوا تھا کہ پیچھے سے آ کر کوئی پکڑ نہ لے، اسی لیے آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ان ظالمین سے نجات عطا فرما۔ اس کے بعد آپ مصر چھوڑ کے مدین تشریف لے گئے اور وہاں تشریف لے جانے کی جو منظر کشی قرآن نے کی ہے انشاءاللہ اس کو نیکسٹ اسباق میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔